बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। वफाकी और जो निगरान हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन नहीं कराने पर मुत्तफिक हो गई हैं। कप्तान ने भी इन इलेक्शंस में ताखीर को आइन से इनहराफ करार दे दिया। सवाल एक ही होगा जिसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ डिबेट होगी, वो ये कि अब एम्पायर का फैसला होगा क्या। और इसके साथ साथ अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के पारे को मजीद बढ़ा दिया। इसके हवाले से भी जो शॉकिंग डिटेल्स हैं, जो अहम चीज़ें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, हम सब हमेशा बात करते हैं कि चलिए दो हुकूमतों की कुर्बानी अगर खान साहब ने दे दी है वो इसीलिए थी कि बहरानों से निकला जाए, मुल्क किसी एक पटरी के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आए, मगर इनफैक्ट हमें ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ अब जा सकते हैं? हालात क्या, एक टोटल केओस, एक गंद पड़ गया है, हर किस्म का गंद पड़ गया है। आईनी पड़ गया है, सिक्योरिटी का गंद पड़ गया है, सियासी पड़ गया है, और वो एक अजीब मज़गा खेज़, मतलब सियासतदान बहरहाल समझदार लोग होने चाहिए, समझदार संजीदा काम है सियासत करना, हुकूमत करना। आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मीटिंग हुई है कि केपी के गवर्नर साहब हाजी गुलाम अली और फिर पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, और सुना है कि साथ में जो है ना मोहसिन नकवी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी, और फिर उसका जो उसके हवाले से जो खबरें चली हैं कि जी उन्होंने फरमाया है कि ये मुनासिब नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं प्रोविंशियल असम्बलियों के, क्योंकि ख़र्चा बड़ा ज़्यादा हो जाता है, करोड़ों का, अरबों का, तो ये नेशनल के और उसके इकट्ठे ही होने चाहिए और इसलिए इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये साथ में ही उन्होंने जो आज़म तारड़ साहब हैं जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, इससे पहले वो फरमा चुके हुए हैं कोई इतना गैर आईनी काम नहीं होगा, अगर 90 दिन से आगे बात चली जाएगी तो इसकी क़यामत नहीं आ जाएगी, ये इसकी गुंजाइश मौजूद है और ये हो सकता है। अब दो तीन बातें इसमें, साथ में एक और भी उन्होंने सच कहा केपी के गवर्नर साहब ने और केपी की गवर्नमेंट ने भी, केयर टेकर ने, कि जी आईजी ने हमें फिर बताया है कि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी का इम्कान है और हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी और 57,000 के करीब जो है ना हमें दस्ते चाहिए होंगे। जंग लड़ने जा रहे हैं ये लोग। अभी इसका जवाब ये है, खर्चे की अगर मसला है कि जनाब ये खर्चा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा इलेक्शन के ऊपर और 2 इलेक्शनों पर नहीं हो सकता, तो फिर बात यह है कि जिस तरह सदर साहब भी ये कह सकते हैं ना, रियासत की नुमाइंदगी सूबे में गवर्नर करता है, वफाक के अंदर सदर करता है, तो वो कल को अगर ये कह दें कि ये पार्लियामेंट के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, ये इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, सबसे बड़ी असम्बली जो पार्टी है वहाँ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और इसके ऊपर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो ये वही मंतक आ गई ना कि वो भी फिर ये कर दें, तो इस मंतक से, खर्चे बचाने की मंतक से और भी बड़े खर्चे बचाए जा सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है ना गवर्नमेंट जो है ये कोई काम नहीं कर रही, टैक्स नहीं बढ़ा पा रही, इसलिए गवर्नमेंट भी बंद कर दी जाए, ब्यूरोक्रेसी को भी फारिग कर दिया जाए, पुलिस से कोई काम नहीं चल रहा अपना तो पुलिस भी बंद कर दी जाए। ये मंतक बता रहे हैं। दूसरा इसमें जो है, एक मैं ज़रूर करूँगा कि उसका जवाब फवाद चौधरी का मज़ेदार था, उनसे आज पूछा मालिक साहब ने कि जी ये खर्चे वाली बात कि ये खर्चा हो रहा है और ये मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारी तारीख में पहले कोई इसके ऊपर आईनी कदम नहीं है, मगर इत्तफाकन हुआ नहीं कभी प्रोविंशियल और नेशनल का, एक्सेप्ट 77 में 2 दिन का फ़र्क था कि हमेशा इकट्ठे इलेक्शन हुए हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान जवाब है इसका कि अगर आप ये खर्चा बचाना चाहते हैं तो कौमी असम्बली तहलील कर लें और इकट्ठे करवा लें। सो वो एक वो है, पर मेरा ख्याल है इसकी जो एक सिर्फ लास्ट में ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल हमारे साथ अबूजर सलमान साहब हैं, बहुत अच्छे उभरते हुए लॉयर हैं, उभरते क्योंकि नौजवान हैं, एक बड़ी बेहतरीन बात करते हैं, वो भी हैं, और फरूक हबीब भी हमें शायद ज्वाइन करेंगे कुछ अर्से में, उनसे ये पूछते हैं। मैं सिर्फ ये ज़रूर एक ऐड कर दूँ कि दूसरा जो आर्गूमेंट, एक तो लिया ना फाइनेंशियल के लिए खर्चा हो जाएगा, दूसरा लॉ का आज़म तारड़ साहब ने लिया है, तीसरा सिक्योरिटी का जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़े खदशात हैं और क्योंकि सिक्योरिटी के रीज़न्स हैं कि तालिबान के हमले हो रहे हैं तो वो इस वजह से करवाना मुश्किल है। तो मैं ये सिर्फ याद करवा दूँ कि 2008 में और 2013 में पीक पे थे, ज़रबे अज़ब जारी थी और वहाँ पे रद्दुल फसाद जारी था और रोज़ के धमाके हो रहे थे और लाखों लोग, उस ज़माने में कुछ 60,000 बंदा मर गया था, उसके बावजूद इलेक्शन हुए।
تو یہ اب تو کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ بہانہ کرنا کہ جی سیکورٹی کا ایشو ہے, یہ ایک بے تکی بات ہے. مگر جو اس کے آئینی ایک مسئلہ ہے کہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے, میرا خیال ابو ذر سے ان کو ویلکم کرتے ہیں, ابو ذر کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کی طرف یہ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو ذر یہ جو وائبز آ رہی ہیں اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ ایز اف یہ کوئی اتنی آئین کے اندر یہ جو 90 دن کی شک ڈالی گئی بھی ہے کوئی یہ اہم نہیں ہے اور یہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور بڑے آرام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, نیشنل اسمبلی جب تک تحلیل نہیں ہوتی ہے تو اکتوبر نومبر تک. تو آپ یہ واقعی اتنا آسان معاملہ ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, یہ بالکل آسان معاملہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہائرارکی آف لاز ہوتے ہیں اس میں جو سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ سادہ ایکٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, پھر رولز ہوتے ہیں, پھر ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ کوئی اے پی سی کی اگر کوئی میٹنگ ہو یا کوئی یہ چیف منسٹرز گورنرز ملے میٹنگ میں کوئی فیصلہ کرے اس کے بعد وہ آتے ہیں. دیکھیں آئین جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, وہ آرٹیکل 224 ہے آپ کا, 224A ہے اور ساتھ آرٹیکل 105 ہے. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس کے 90 دن کے اندر ہونے ہیں, اور ساتھ 105 جو ہے وہ پابند کرتا ہے گورنر کو, اس کی آئینی ذمہ داری بناتا ہے کہ اس نے الیکشن کی ڈیٹ ود ان 90 ڈیز کی دینی ہی دینی ہے. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ اپنی آئینی جو اس کی ذمہ داری ہے, یہ میں بتا دوں, یہ فرق کریں, یہ قانونی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اس نے 90 دن کے اندر تاریخ دینی ہی دینی ہے. اب وہ گورنر کو ملے, چیف منسٹر کو ملے اور جو فیصلہ کرے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آئین سے, اور نہ یہ کوئی ریزن ہے آئین کے اندر, یہ ایکسیپشن نہیں پرووائڈڈ کہ خرچہ بہت ہوگا. دیکھیں صرف ایک ہی صورت میں ملک میں جب ایمرجنسی امپوز کر دے آرٹیکل 232 یا 34 کے نیچے کہ ملک ایکٹ آف وار ہو, ملک کے اندر جنگ چل رہی ہو, یا کوئی ایکٹ آف گاڈ ہو کہ فلڈز آ جائیں, ہر چیز تباہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ الیکشن ایمرجنسی امپوز کر کے الیکشن پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئین میں 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ الیکشن آپ اس کو پوسٹ پون کریں. دیکھیں یہ انٹرم گورنمنٹ کا بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے. الیکشن ایکٹ 230 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, ہمارا ملک کے آئین کا پریمبل کہتا ہے جو اس میں آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا, جو لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق الیکٹڈ گورنمنٹ ہی فیصلے کرے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے 3 مہینے کے لیے آئے, الیکشن کرائے اور اس کے بعد اپنا سامان پیک کر کے جائے اور لوگوں کے نمائندوں کو کہیں وہ ان کی حکومت کریں اور وہ ان کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیں اس میں صرف یہ اعظم تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ قانون کی ایک بات ہوگی. ابو ذر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے ان کر لینے دیجیے, ویلکم کرنے دیجیے. اس وقت تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں آپ سے قانون کے حوالے سے. عامر صاحب آپ کی اجازت سے سوال فاروق صاحب سے میں کرنا چاہ رہی ہوں. فاروق صاحب ایک تو ویلکم کرتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ جس طرح سے ابو ذر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے, ابھی آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی طور بھی الیکشنز کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے وفاقی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹس. خان صاحب نے آج کہہ دیا مجھے 2 ہفتے مزید چاہیے صحت یاب ہونے کے لیے, پھر میں تحریک کو لیڈ کروں گا. آپ مزید 2 ہفتے آپ لوگ ابھی رکیں گے یا کوئی اور اسٹریٹجی آپ کے کریں گے کیا ابھی آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں ہماری اسٹریٹجی بڑی واضح ہے, آپ کے علم میں ہے کہ ہم تو انتخابات کے لیے دونوں صوبوں کی متعلقہ ہائی کورٹس کے اندر جا چکے ہیں. 2 روز بعد بروز جمعرات کو جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے. آج خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ کے پی کے کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ 90 روز سے کسی صورت بھی جو ہے وہ آگے نہیں جایا جا سکتا. لیکن یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ گورنر ہاتھ اٹھا کر بھاگ چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 105 میں بڑا واضح اختیار یہ گورنر کا ہے کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے. اب گورنر نے تاریخ نہیں دی تو اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. آج 25 روز گزر گئے ہیں, پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے, اور 21 روز گزر گئے ہیں کے پی کے میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی. یہ جو وقت ضائع کیا جا رہا ہے, انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی, تو اس سے تو الیکشن کمیشن سے یہ سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس سے خوف زدہ ہے, کس نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تاریخ دینے سے روک رکھا ہے. اکثر الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں جی ہم پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, تو کوئی اچھا کام کر لیں جس میں ان کی تعریف بھی ہو جائے. تو انتخابات کی تاریخ آئین کے تحت ہم مانگ رہے ہیں, کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. اور اگر آئین کے علاوہ کوئی منصوبہ بندی ہے تو وہ پھر آئین توڑنے کے مترادف ہوگا, اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا.
اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ابو ذر سے فاروق آپ کی اجازت سے ابو ذر سے اس پہ میں ویو لے لوں کہ یہ فاروق یہ فرما رہے ہیں کہ گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا, الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیوں سے پوچھ لیں اور باقی ایجنسیوں سے بھی پوچھ لیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا جا سکتا نہیں جا سکتا, الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا. مگر دو چیزیں, ایک کہ عدالتیں کیوں نہیں کچھ کر رہی, آپ لوگ پٹیشنیں وہاں پہ جو کوئی چل رہی ہیں اس معاملے میں گئی ہیں کہ نہیں گئی, یا کوئی سو موٹو ہوگا تو اس میں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو لگتا ہے جب ایک پارٹی بضد ہے کہ انہوں نے الیکشن وہ بار بار اب تو بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کروانے, وہ روز کا ایک بیان آ جاتا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی فیصلہ عدالتوں میں جائے گا, پہلی بات. دوسرا, فاروق نے جو بات کی ہے, اعتزاز حسن بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ وائلیشن ایبروگیشن یہ اتنی بڑی اس کی وائلیشن کی جائے گی 90 دن میں کرانے کی, تو یہ پھر غداری مرتکب سمجھی جائے گی. آپ کیا کہیں گے ابو ذر؟ دیکھیں, ایک تو الیکشن کمیشن کی آرٹیکل 218 سب جو آرٹیکل 3 ہے اس کے اندر ذمہ داری ہے, بالکل لکھا ہوا ہے, ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ الیکشنز ان پاکستان. بالکل ان کی ذمہ داری ہے. اگر گورنر جو ہے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا تو الیکشن کمیشن کو اپنی ڈیوٹی پرفارم بالکل کرنی چاہیے. اور جہاں تک عدالت میں کیس گیا ہوا ہے, دیکھیں 9 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے, اور دیکھیں ان کے پاس ایک ہی یہ ان کی جو رے آف ہوپ ہوگی, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, کہ کسی طرح عدالت ان کی مدد کو آن پڑے اور ان کو ٹائم دے دے کہ الیکشن کی ڈیٹ بڑھا سکیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات میں کر دوں عامر متین صاحب, دیکھیں ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے 1950 سے لے کے 2021-22 تک, خاص کر 2007 تک, اس پہ بہت زیادہ ایسے فیصلے اس نے کیے ہیں جس پہ اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا ہے. جیسے مولوی تمیز الدین کیس تھا, پی سی او کا کیس تھا, ایل ایف او کا کیس تھا, 200 کا کیس تھا, آسما جیلانی کا کیس تھا. اس وجہ سے وہ فیصلے اب کوئی فالو بھی نہیں کرتا, کیونکہ ان کو بلیک ڈیسیجنز کہتے ہیں, سیاہ دھبے والے فیصلے کہتے ہیں, کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا. اگر ایسا کوئی فیصلہ میری نظر میں ناقص رائے میں کوئی عدلیہ دیتی ہے تو میرے خیال سے نظریہ ضرورت کو وہ دوبارہ جگائیں گے. یہ جسٹس منیر کی لیگیسی ہوگی جو دوبارہ جاگے گی, اور میری دعا ہے کہ میرے خیال سے گزارش ہے اپنی عدلیہ سے کہ آئین کا تحفظ کرے. دے آر دا الٹیمیٹ گارڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن. انہوں نے آئین کا تحفظ اگر کیا تو یہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جائے گا. اس وجہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ عدلیہ یہ آئین جو ہے اس کو نافذ کرے گی اور اس الیکشن کی ڈیٹ کو انشور کرے گی کہ آئین کی منشا کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر ہو. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے آرٹیکل 6 کا, دیکھیں آرٹیکل 6 کہتا کیا ہے. آرٹیکل 6 کہتا ہے کوئی اپنے ایکٹ سے یا کوشش کرے یا کرے کہ وہ آئین کو سسپینڈ کرے یا ایبروگیٹ کرے, مطلب اس کا جو افیکٹ ہو اس کو نلیفائی کر دے. تو اگر گورنر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, میں بالکل اعتزاز احسن صاحب کی اس آرگیومنٹ سے اگری کرتا ہوں, یہ آرٹیکل 6 کا کیس آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ ان افیکٹ اگر 91 دن 92 دن ہو جاتے ہیں تو آئین تو آپ کا معطل ہے گورنر کے ایکٹ کی وجہ سے. اگر آئین معطل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آرٹیکل 6 کے جو ریپرکشنز ہیں تو وہ تو پھر آپ نے فیس کرنے, بالکل آپ کے سامنے ہوں گے. کل کو کوئی حکومت آتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ بن کے آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے, بالکل اس کا کیس بن سکتا ہے. جی فاروق, یہ اس پہ یہ تو اب واضح ہے کہ وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کرنا جا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی یہ جو گرفتاریوں کا ایک سلسلہ بھی ایک جاری ہے, اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک جیل بھرو تحریک جو شروع کی ہوئی ہے, مگر وہاں پہ یہ ایک تاثر دے رہا ہے کہ وہ آلموسٹ آپ کو ڈیر کر رہے ہیں کہ حوصلہ کریں. اور عمران خان کی یہ جو سنتے ہیں کہ جی ان کی گرفتاری کے ممکن ہو سکتی ہے, تو آپ وہاں پہ آج میری اطلاع ہے کہ موجود بھی تھے, تو پہلی بات کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے عمران خان کی گرفتاری کی, کیونکہ شیخ رشید کی ہو گئی, فواد چودھری کی بھی ہو گئی, تو وہ اس کے پیچھے مقصد تو یہ نظر آتا ہے نا نیچے ورکر کو ڈرانا. تو کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے, ہوگی تو کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی, اور یہ کیسے جیل بھرو تحریک اس کو چلائیں گے کیسے آپ؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنے کی. عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا, ان کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان غیر معروف ہو جائیں گے اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تاریخ میں 25 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی جب سے پی ٹی آئی کا قیام عمل میں آیا.
اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، برہنہ کیا گیا، ان کے اوپر تکالیف آئیں، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اس سے دل نہیں بڑھا تو اب جی عمران خان کو گرفتار کر دو یا عمران خان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے ناک آؤٹ کر دو، لیکن انتخابات نہیں ہونے دینے. اب اس ساری چیز سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں دو آپشن تھے کہ ہم دوبارہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں. کیا ملک اب دوبارہ پھر سڑکوں پہ آنے کا جو ملک کی معیشت کو جس حال پہ یہ لے آئے ہیں فاروق، یہ بالکل آپ بڑا لمبا تناظر دے رہے ہیں. روز خبر آ جاتی ہے کہ ایک دم ڈر پڑ جاتا ہے کہ جی آج گرفتار کرنے والے ہیں. آج دوبارہ یہ افواہ چل رہی تھی کہ آج گرفتار کر لیں گے. اگر عمران خان کو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پھر گرفتار کر رہے ہیں تو وہاں اس وقت ورکرز کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نہیں، ورکرز تو ہمارے جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ خود بخود وہاں پر آ رہے ہیں. لیکن میرا تو ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کون سا مقدمہ ہے جس میں عمران خان کو گرفتار انہوں نے کرنا ہے؟ عمران خان نے نہ چوری کی ہے، نہ کرپشن کی ہے، نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. وہ سابقہ وزیر اعظم ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور عمران خان کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے. اگر کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہے، کسی کی حسرت ہے، خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو یہ پھر ایسا ہم ممکن نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، برزر سلمان نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب، بظاہر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تشدد کا ایلیمنٹ ہمیں غالب نظر آئے گا پاکستان کی سیاست کے اندر. جی، وہ کلیئرلی جو دونوں اپنے اپنے راستے میں چاہ رہے ہیں اور وہ بھی باضد ہیں کہ الیکشن انہوں نے نہیں کروانے، اور یہ جو وہ بہت آسان سمجھ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو گرفتار کر کے لیڈرشپ کو وہ یہ دبایا جا سکتا ہے، یہ بالکل نہیں ہے. میرے منہ میں بھی خاک. میں یہ جو سیناریو کل میں نے پیش کیا تھا کہ یہ فاروق حبیب صاحب جب جائیں گے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تو یہ 200-400 بندہ ان کے ساتھ تو کم از کم جائے گا نا. یہ وہاں کے آفٹر آل جو ہے MNA رہے ہوئے ہیں، ان کی کوئی فالوئنگ ہے وہاں پہ. تو ہر تھانے کے آگے جب اتنے لوگ جائیں گے تو یہ 57,000 کہہ رہے ہیں جی الیکشن کے لیے چاہیے، اس کے لیے 57 لاکھ بندہ شاید چاہیے ہوگا. تو یہ اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہے. تو میرا خیال ہے جو ادارے آج اشارہ دیا ہے مالک صاحب کے پروگرام میں فواد چودھری نے کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان معاملات پہ بات ہو سکتی ہے، تو یہ اب یہ اس سے پہلے کے حالات بہت زیادہ بگڑیں کیونکہ اب وہ کلائمیکس کی طرف آ گیا ہے. یہ فیصلے ہو جائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دفعہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نکل جاتی ہیں. اگر بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ باتیں نہ ہو پائیں اور دونوں پارٹیاں متحرک جو ہے اپنی اس میں بضد رہیں. میرے منہ میں یہ بار بار یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے. 71 میں بھی یہی ہوا تھا، خدا نہ خواستہ، کہ وہ دو گروپس تھے جو کہ نہیں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر پائے تھے. عوامی لیگ کو جو ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ تھی اور اس زمانے کی جو فوجی قیادت تھی وہ ان کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اس بات پہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ میجورٹی پارٹی کو دیا جائے، تو ملک ٹوٹ گیا. خدا نہ خواستہ یہ جب بہت زیادہ دو گروپ اتنے زیادہ بضد ہوں اور اتنی ہارڈ پوزیشن لے جائیں تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے. یہ 77 میں ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے یوں خراب ہو گیا تھا. بائی دا وے وہ بھی الیکشن کے اوپر ہوا، جب بھی الیکشن کے اوپر کنٹروورسی ہوئی، 71 میں ہوئی ملک ٹوٹ گیا، 77 میں ہوئی مارشاء اللہ لگ گیا. آگے بھی جب بھٹو بے صاحب کی شہادت آئی تو بہت زیادہ ایک وائلنٹ سچویشن آ گئی تھی، پورا سندھ جلا دیا گیا تھا. تو الیکشن پہ لوگ بڑے چارج ہوتے ہیں، الیکشن کی کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. سو بیٹھ کے الٹیمیٹلی اب نہیں تو 2 مہینے بعد ان کو الیکشن لڑنا ہی پڑنا ہے، تو بیٹھ کے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، کل سی ڈی اے کے حوالے سے ایک قسط ہم نے ریلیز کی تھی، سچائی کے مبنی تھی اور تشنگی برقرار تھی. کل وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا، حقائق بتانے کے لیے بہت سارے تھے ہمارے. یہ جی شاید ایک ہی قسط کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا. ہم نے صرف ایک irregularity نظر آئی، اس کو صرف اس کی نشاندہی کی کہ جناب یہ آپ نے
جو اتنے زیادہ شور مچایا جا رہا ہے اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ جی فیملی سلور اسلام آباد کی بیچ کے اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ 41 ارب روپیہ اکٹھا کر کے 42 وہ بیچ دیے. تو وہ اس کے اندر اس کے طریقہ کار کے اوپر ہم نے اعتراضات کیے تھے اور ہم نے ابھی یہ الزام نہیں لگایا کہ کرپشن ہوئی ہے. ہم نے اب صرف بے ضابطگی بتائی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول جو ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایکسچیکر کو منیمم 80 کروڑ سے لے کے 9 ارب تک جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو کیپٹن عثمان صاحب ہیں اس سے پہلے ہم کو 20 کا پروگرام کر چکے ہیں ان کے اوپر کہ یہ جو زون 3 پہ ان کو رابطہ کرتے رہے کہ کوئی آواز سی ڈی اے کی نہیں آئی, آج تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی. اس کے بعد اور بھی کئی معاملات کے لیے مگر اس پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا انہوں نے سوشل میڈیا پہ جا کے پورا تھریڈ چلایا. تو ہم نے وہاں بھی تھریڈ چلایا. اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا کہا جی مجھے میرا موقف نہیں دیا گیا, حالانکہ کل بتایا ہم نے کہ ان کو موقف لینے کے لیے ان کے اور پورے سی ڈی اے سے کتنی ٹرائی کی گئی کہ وہ ابھی جو ہے نہ یہ کل آئے نہ یہ آج آئے. ہم ان کا کل بھی جواب دے رہے ہیں کہ ان کے پوائنٹ بائی پوائنٹ ان کے جو اعتراضات تھے, جو الزامات انہوں نے لگائے نا, انہوں نے تو بلیک میلر ہی کر دیا. تو وہ ہم تو ثبوت سے بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں, آپ اپنا کاؤنٹر جواب دیں. یہ آج بھی نہیں آئے. اور بائی دا وے ہم نے جو موجودہ نور الامین مینگل صاحب ہیں وہ یہ سارے کام ان سے پہلے کے ہوئے ہیں, مگر ان کے اوپر فالو اپ جو ہے وہاں آج کل ہونا ہے یا ہو رہا ہے. تو ان کو بھی یہ سارے سوالات بھیجیں. ان کی طرف سے بھی یہ ہم نے پبلکلی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یا وہ خود آ جائیں یا اپنا سپوکس مین بھجوائیں. وہ آئیں بائیں دائیں سے ان کا کوئی ڈائریکٹر فرین صاحب ہے وہ کہہ رہے جی مجھ سے علیحدہ وہ F9 پارک میں مل لیں ٹائپ. تو F9 پارک تو اللہ ویسے ہی بڑا خطرناک ہو گیا ہوا ہے. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے پبلکلی جو اپنا پوائنٹ آف ویو سب کے سامنے دیں. بالکل یہ علیحدہ میٹنگز کی ضرورت نہیں ہے. تو میں صرف دہرا دیتا ہوں کل کی والی باتیں جو نامکمل رہ گئی کہ بنیادی بات یہ تھی کہ جو انہوں نے مذاق ہمارا اڑایا کہ جی آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جی 9 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, یہ 9 ارب کا نقصان کیسے ہو گیا. تو یہ سمپل بڑا آسان سی بات ہے, میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. اس کا طریقہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے اگر انہوں نے ایک فارمولہ بنایا تھا 2021 کے اندر کہ اس سے پہلے یہ طریقہ موجود تھا کہ جو کمرشل ویلیو ہے جو اگر کسی جگہ پہ کسی ایک سیکٹر کے اندر 10 کروڑ کا ہے, کسی سیکٹر میں 20 کروڑ کا ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ریورس پرائس نیلامی ہونے سے پہلے دیکھی جاتی ہے. جس طرح ایک ڈی سی ریٹ ہوتا ہے کہ جناب اتنا آپ نے ٹیکس دینا ہے, اس سیکٹر کے لیے یہ ہے, اس سیکٹر کے یہ ہے, ہر موضوع کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس طرح ہی نیلامی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. کل بھی اپنے مسئلے دی کہ لاہور کے اندر کرسچن نگر ڈی ایچ اے اور علامہ اقبال ٹاؤن کو یا کسی شہر کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں, کراچی کے اندر بھی جو ہے ڈی ایچ اے اور ناظم آباد کے اندر فرق کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے بہرحال وہ فرق ہٹا کے انہوں نے ایک طریقہ کار نکالا کہ ہم اوسط لیں گے, جی پی آئی سارے شہر کی ایک اوسط لیں گے. اس کے بعد جی پی آئی تھا کہ ایک شماریات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک جنرل پرائس انڈیکس جو مہنگائی کی وجہ سے وہ دیتے ہیں 10% وہ لگائیں گے سالانہ, تو اس میں ایڈ کر کے یہ فارمولہ بنا دیا. چلو جی اچھا بنا دیا, مگر اس فارمولے کو بھی فالو نہیں کیا گیا. یہ جو نقصان ہم بتا رہے ہیں, ایک تو فارمولہ بہت فلاڈ ہے, یہ ایک بیوقوفانہ مذہقہ خیز ہے کہ ایک شہر کی اوسط کے اوپر آپ نہیں کیا جا سکتا. F10 کی پراپرٹی کو جو ہے یا F7 کی ریٹ کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر ان کا جو اپنا فارمولہ ہے اس کو بھی فالو نہیں کرتے. تو یہ 80 کروڑ تو منیمم آج بھی اس کو نیلامی کریں تو ان کو کل یہ واپس مل جاتا ہے. اس کی نیلامی دوبارہ نہ ہوئی تو یہ بہت بڑا ایک غیر قانونی کام بھی ہوگا, اور آئی ایم شور آڈٹ کے علاوہ اس کے اوپر کرمنل کیسز ہونے کی بھی پاسبلٹی ہے کل. اور وہ کیسے کہ میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں, لمبی اس کی بات نہیں کرتا, کہ انہوں نے جو ایک پلاٹ بیچا اس میں F7 میں جو ہے وہ جی پی اے کا, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ کیا تو وہ 15 لاکھ اور جو ہے 66,000 اسکوائر فیٹ جو ہے نا یہ ریٹ جو ہے نا یہ بننا چاہیے تھا.
اور یہ بننا چاہیے تھا ان کے فارمولے کے مطابق. تو مگر انہوں نے وہ اس لیے یہ بننا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو فارمولہ لگایا تو جو F7 کا پلاٹ 14,35,000 پہ انہوں نے اس کو بیچا, قیمت تعین کی. تو اگر یہ ریزرو پرائس کے اندر 10% کی بجائے 15% کا جی پی اے بنتا تھا, کیونکہ یہ جون کے اندر جب شماریات کی رپورٹ آتی ہے تو پچھلے 7 ماہ میں اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, اول تو وہ نہیں ہے, چلیں وہ چھوڑ دیں, بھول جائیں اس کو. 15% کی بھی اگر وہ لگا لیں تو وہ پھر 15,66,000 روپے پر اسکوائر فیٹ بنتا تھا, اور یہاں نیلامی کر کے 14,35,000 پڑا ہے. یہ 80 کروڑ روپے کا فرق ہے. یہ اپنے فارمولے کو لگاتے تو ان کو ریزرو پرائس سے مراد ہے کہ نیلامی شروع ہونے سے پہلے یہ کہیں کہ یہ منیمم پرائس ہے ہمارے فارمولے کے مطابق, اس سے آگے آکشن کریں. اور اگر یہ آکشن اس منیمم فارمولے پہ کرتے کہ جو 80 کروڑ روپے سے کم پہ اپنے فارمولے کے مطابق, اور یہ جس طرح انہوں نے G9 جو کہ بہت اس سے کمزور علاقہ ہے, انڈر ڈیولپڈ ہے, وہاں پہ 30 لاکھ روپے سے زیادہ کا انہوں نے کاروبار کیا, نیلامی کی, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتنا اچھا ریٹ مل گیا ان کو. اگر اس ریٹ سے کیا جاتا ہے F7 کا بھی ہوتا 80 کروڑ روپے کے یہ ڈال کے, تو یہ 9 ارب تک کا جو ہے اس کے اندر فائدہ ہو سکتا تھا. جو 8 کروڑ سے لے کے 80 کروڑ سے لے کے 1 ارب بلکہ کر لے, میں راؤنڈ فگر بنا دیتا ہوں, 1 ارب سے 9 ارب کے درمیان میں آکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر 9 ارب تو وہ ہے کہ آکشن کی کس طرح کی ہوتی ہے, کون لوگ آکشن کرتے ہیں. مگر اگر نہ بھی کریں, صرف اس کی جو درستگی جو بے ضابطگی ہوئی ہے اس کو اگر درست کریں گے, 15% کا جو جی پی اے لگائیں اور چھوڑ دیں ہیں, تو بھی جو ہے ان کو 80 کروڑ روپیہ بچتا ہے. گاندھ فار ایگزامپل زون 3 کا وہ اس کے اوپر ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو ہے میری یہ اطلاع یہ ہے کہ وہ یہ کیبنٹ کے پاس بھیجی گئی تھی, وہاں سے لوگوں کی بورڈ نے فیصلہ کر کے نا یہ ایک ماسٹر پلان کی خرابی کر کے, میں سمجھتا ہوں یہ بات عدالتیں بھی پک کریں گی, احتساب کے ادارے بھی پک کریں گے. تو آگے اب اس کا سٹیٹس کیا ہے, شاید واپس ان کو میری اطلاع یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے بھجوا دیا ہے کہ آپ ان کے اوپر فیصلہ کریں کہ یہ کیا کرنا ہے. سو میری گزارش یہ ہوگی موجودہ نور الامین مینگل صاحب سے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے ان کا قصور نہیں ہے, ان کو ہم پورا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ پچھلی ان کے جو پچھلے پریڈیسیسرز تھے وہ کر کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ اب مگر ذمہ داری اب ان پہ آ گئی ہے کہ ان فیصلوں کو یہ آگے بڑھاتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں. اگر یہ ان کے اوپر مہر لگاتے ہیں تو یہ بیچارے بھی یہ بھی پھر شامل ہو جائیں گے. سو اس لیے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ابھی تک کرپشن ہوئی ہے کسی نے, ابھی یہ نہیں کہہ رہے. ہم صرف بے ضابطگی کی بات کر رہے ہیں. پہ تو بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کم از کم جواب دے دیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا فیصلہ, یا یہ جواب دے دیں کہ یہ پہلی بات تو کہ فارمولے کو چینج کریں, یہ بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ابہام ہے اس میں. دوسرا, اگر فارمولہ بنایا تھا تو آپ نے اس فارمولے کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں جو ہے جب اتنی زیادہ پاکستان کے اندر, ہم تو بڑی شرافت سے بات کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جب اس طرح کا 80 کروڑ سے لے کے 9 ارب روپے تک کا ڈیفرنس آ رہا ہو صرف ایک پلاٹ میں, تو لوگ پھر شک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سی ڈی اے کے اندر بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں ماضی کے اندر, ایک بڑی تاریخ ہے یہاں پہ. تو اس لیے یہ سارے جوابات دے دیں تو بڑی مہربانی. ویسے تو پاکستان کو 1-1 روپے کی ضرورت ہے, ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. فی الحال جو ہے اگر کیپٹن عثمان صاحب کو پہلے بھی گزارش کی, پھر ہم نے پبلکلی کہا کہ آ جائیں. ابھی بھی اگر ان کو کچھ لگے کہ ہم نے کوئی ان کی شان میں گستاخی کی اور غلط بات کی ہے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس دن میں نے
روانی کے اندر وہ ایک روانی کے اندر 9 لاکھ اور 14 لاکھ کو جو ہے 14 ارب روپیہ کہہ گیا. انہوں نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا, حالانکہ اسی پروگرام میں بعد میں نے 14 ارب کی بجائے 14 لاکھ وہ کہہ دیا. اور ان سے بھی فرضابر انہوں نے جو ریٹن وہاں پہ ٹویٹس کی بھی ہیں, ان کو یہ نہیں تھا پتا کس دن ہوئی ہے. وہ ہمارا جنوری 31 کو پروگرام تھا, انہوں نے کہا جی 1 فروری. پر یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیکس کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں فارمولے کی, کہ یہ پہلی بات ہے کہ یہ فلاٹ فارمولہ ہے. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اپنا فارمولہ اس کو فالو نہیں کیا گیا. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو اپنا جواب ریٹن دے دیں, ہمارے پاس ٹی وی کے پروگرام میں آ کے بتا دیں. اور ساتھ میں جو سبسیکوینٹ ہے سٹوریز جو ہیں یہ زون 3 کی ہم اس کو فالو اپ کریں گے. یہ جو ڈی سی ریڈ والا چیز ہے اس کو بھی کریں گے. اور ایک اور بہت بڑا ایکسپلوسیو جو ہے اس سے بھی معاملہ بڑا جاری ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو بھی ٹچ کریں گے. بالکل, اور میری بھی آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, زون 3 جب بھی آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں شاید اس چیز سے آشنا نہیں, ان کو بتایا کریں اسلام آباد کی تباہی کو زون 3 کہتے ہیں. زون 3 کا یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو آکسیجن مارگلہ کی پہاڑیوں سے آتی ہے اس کا 50% سے زیادہ یہ کنکریٹ اور سریے میں بنانے کے لیے وہ ہیں. اور اس کے بورڈ میں یہ کیپٹن عثمان صاحب میں سمجھوں گا وہ ایک بڑی کرمنل قسم کا ایک زیادتی ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, کہ یہ اس بورڈ کو ماسٹر پلان چینج کر کے, کسی کی جرت نہیں آج تک ہوئی تھی سی ڈی اے چیئرمین کی کہ ماسٹر پلان کو تبدیل کرے. بعد میں انہوں نے کہا جی وہ کیبنٹ سے کروائیں, مگر بورڈ نے تو صاف کر دیا کیبنٹ ابھی ریلیکٹنٹ ہے, یا پھر کیبنٹ اس کو روکے گی یا عدالتیں روکے گی. عدالت پاکستان میں کم از کم انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے نیوی کلب بند کیا, انہوں نے رابل کلب بند کیا. اس کے بعد مارگلہ کے اوپر پہلے جب اٹیمپٹ ہوا تو یہاں کی سول سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہے. یہ ہونے نہیں جائے گا, مگر کیونکہ ہو گیا مگر تو یہ بڑا ظلم ہوگا نہ صرف انوائرمنٹ کے لیے, باقی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ سنجیانی میں توقیر شاہ صاحب کی زمینیں ہیں اور جو ہے آصف زرداری صاحب کی زمینیں ہیں. تو اپنی ذاتی زمینیں کے لیے پورے شہر کا گلا نہ گھونٹیں. لاہور اور کراچی اسموگ کے وجہ سے پولوشن کی وجہ سے دنیا کے 5 بڑے میں آ رہے ہیں. اسلام آباد ایک بچا ہوا ہے, خدا کے لیے بچا رہنے دیں. بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے اس بے لگام مہنگائی کو کون روکے گا. دال روٹی تو ویسے لوگوں کو نہیں مل رہی, اب ادویات بھی ان کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ادویات کے اوپر بات کروں گی, مگر آپ نے پہلے حصے کے اندر F9 پارک کے اندر جو اندوناک واقعہ پیش آیا, میں کہوں گی شاید وحشیانہ درندگی جو ہوئی اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. وہ میں پہلے تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن دیا, اس کو کئی لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا بہت اچھا یہ قدم ہے کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن دیا. نوٹیفیکیشن کیا دیا ہے, کچھ چینلز نے بہت نہایت غیر ذمہ داری سے, یہ ابھی ایک تو اخلاقی تقاضا بھی ہے, قانونی تقاضا بھی ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کی شناخت نہیں کی جا سکی. تصویر کے دور کی بات ہے, کچھ نے بہت ہی غیر ذمہ داری سے وکٹم کی شناخت کر دی, نام لے دیا. تو آج بڑی سٹرکٹلی جو ہے پیمرا نے یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے ایشو کیا ہے کہ کوئی ادارہ نہیں, اور میری درخواست ہوگی بالکل ان رپورٹرز کو یا ان چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے اس طرح کا کیا ہے. کسی کی کوئی آلریڈی پہلے ہی وکٹم ہے اور اس کے بعد مزید ظلم یہ ہو کہ اس کی شناخت بھی کر دی جائے, تو اس کی ساری عمر کے لیے اس کے اوپر پاکستان جیسے ایک معاشرے کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی جو ہے مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے سے ہر انسان جو ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی ڈر جاتا ہے کہ بچیاں باہر بھیجتے وقت شامی, اور اسلام آباد کے اندر ہم بڑی پرائیڈ لیتے تھے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ رات کے 12 بجے 1 بجے بھی خواتین جو ہے پھر رہی ہوتی ہیں. آپ کو بھی لاہور سے یہاں پہ آئی ہیں آپ, اور ہم بھی یہ بات کر رہے تھے, ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ, اور ہم بڑی اس بات کی کر, پر اس طرح کے واقعے سے سارا لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ پبلک سپیس اپنی
अर्न बैक कर रही हैं, साइकिलें चला रही हैं, स्कूटरियाँ चला रही हैं, वो काम जो कि मर्दों की मोनोपली थी उसके अंदर आ रही हैं, एजुकेशन में आ रही हैं। तो ये इस तरह के जब उनकी स्पेस को रोका जाता है, इस तरह के वाक़े से हर घर में जिसकी बेटी है, बहू है, वो बाहर निकलती है तो वो डर जाते हैं लोग। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसकी बहुत ज़्यादा सख्त जो है तफ्तीश की जाएगी और इसकी मीडिया पे जिम्मेदारी है कि इसकी कवरेज के अंदर बहुत मोहतात रहे, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लास्ट 3 मिनट से मेरे पास आमिर साहब, और अद्वियात का जो मामला है, अवाम इलाज भी नहीं कराएगी, रोटी दाल तो नहीं मिलेगी? जी, आज बड़ी खौफनाक खबर आई हुई है। ये काफ़ी अर्सा से सिलसिला जारी था कि रॉ मटेरियल होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। आज 40 फैक्ट्रियों ने दवाइयों की ये उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम मजबूर हो गए हैं कि हम फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे क्योंकि हमारे पास 90% हमारा जो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं वो बाहर के बैरूनी रॉ मटेरियल के ऊपर चलती हैं। उनका ये रॉ मटेरियल नहीं हमें मिल रहा और एलसीज नहीं खुल रही हैं, हम चला ही नहीं पा रहे। तो बजाय इसके कि हम अपनी लेबर के खर्चा करें, बाकी खर्चे करें, हम मजबूर हो गए हैं बंद करें। हमारे यहाँ पे बिल्कुल समझ आती है कि डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मगर कुछ तरजीहात होती हैं जहाँ पे कुछ जो एलसीज खुलवानी है, उन तरजीहात में मेरा ख्याल है सबसे पहले दवाई आती है। दवाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसके बाद गलबन जो है ना खाना पीने की अशिया आ जाती हैं कि ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये बिज़नेस कारोबार और वो वाले भी मामलात कुछ जो उसके अंदर भी कुछ एसेंशियल वो वाले हैं, एक्सपोर्ट्स वो हैं, मगर दवाई एक बिल्कुल एसेंशियल आइटम है। इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कोई इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा फैक्ट्रियाँ रुक गई और दवाइयों की अवेलेबिलिटी मार्केट में ना रही तो ये हज़ारों लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। क्विकली जो अमेरल आप भी वही कहने वाली थी, टाइम थोड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दह बात है कि सीरिया और टर्की के अंदर जो है ये जो वहाँ पे ज़लज़ला आया है और वहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं वहाँ पे मर गए, शहरों के शहर तबाह हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे अच्छी खबर ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे बुरे हालात हैं, मगर उस बुरे हालात में भी हमने कोशिश की है कि उनकी मदद करने की हमारे NGOs ने भी है। टर्की का ख़ास तौर पे तुर्की की इसलिए ख़ास तौर पे कि तुर्की हर तौर में हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया। 2005 के ज़लज़ले के अंदर मुझे याद है कि उनकी इतनी टीमें और इतने पैसे इकट्ठे करके उन्होंने दिए थे। फिर जब 2008 के फ्लड्स आए तो इतने ज़्यादा वहाँ से लोग आए थे, लोगों ने आम गलियों में हमारे लिए पैसा इकट्ठा किया था। उन्हें हर मुश्किल दौर में जो है ना तुर्की ने हमारा साथ दिया है। तो हमारी बिल्कुल दुआएं भी, हमदर्दी भी उनके साथ है। और ये इसके सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, मेरा ख्याल है अवाम को, क्योंकि तुर्की में यही हुआ था, लोगों ने, दुकानदारों ने, आम आदमी ने पैसे, अभी बहुत सारी फाउंडेशंस ने भी इस चीज का ऐलान कर रखा है कि आप अपनी एहतियात दे सकते हैं। अवाम को भी वहाँ पे अवाम ने 2-2 आने 4-4 आने जो अपनी खत्म हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, अवाम को भी आगे बढ़ना होगा और अपने तुर्की और शाम के अंदर जो बहन भाई हैं उनकी मदद करनी है, एहतियात जमा करानी होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।